बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। सोहेल वड़ाई साहब जो है उनका जो कसूर ज़ाहिर है कि एक बड़ा तहरीक इंसाफ के लोग जो गिनवाते हैं या फिर उनकी जो रिजेंटमेंट है कि सोहेल वड़ाई साहब के जो तज्ज़िये थे, ख़ास तौर पर हमें अंदाज़ा है कि किस वजह से लोग जो हैं वो सोहेल वड़ाई को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के। सोहेल वड़ाई साहब ने जितने तज्ज़िये किए थे ना 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के हवाले से, वो सारे के सारे जो हैं वो कहीं पसे पुश्त चले गए, माँ सिवाय इसके कि जिन्होंने कहा था कि कबूलियत बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मकबूलियत नहीं। इसके अलावा वो तमाम वक्त यही कहते रहे कि तहरीक इंसाफ हार जाएगी। मौजूदा जो हुकूमत की उस वक्त की जो ज़ाहिर के फेवर्ड जमातें थीं, नून लीग, ये 2/3 अक्सरियत बना लेंगे, सादा अक्सरियत नून लीग ले लेगी, और जो तमाम तज्ज़िये थे वो किस तरीके से बह गए। अब ज़ाहिर है कि ये इतना बड़ा कसूर नहीं है। तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 40 साल से ऊपर उम्र के 98-99% लोग जो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा हो या ये दुरुस्त तज्ज़िया दिया हो कि 8 फरवरी को क्या होगा। तो सोहेल वड़ाई साहब का भी जुर्म उतना ही है जितना उनके हम असरों का या उनके अदसे से देखने वालों का जुर्म है। तो तनकीद जो है वो सिर्फ सोहेल वड़ाई साहब के हिस्से में जो है वो उतनी ज़्यादा आई है जितनी बाकी लोगों के हिस्से में नहीं आई। बहरहाल आ जाते हैं कि जो उन्होंने लिखा है, और उस जवाब में भी सोहेल वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने तमाम घरों को जो है वो राज़ी बाजी करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी बताया है कि तहरीक इंसाफ कितनी बुरी है, उन्होंने ये भी बताया है कि मैं कितना अच्छा हूँ, उन्होंने ये भी बताया कि मैं कितना बड़ा सहाफ़ी हूँ, मैं माजी में क्या क्या कुछ करता रहा हूँ, मैं कितना सख्त गिर मौक़िफ़ रखता हूँ PTI के हवाले से। और फिर DGI SPR को भी उन्होंने डिनाई कर दिया, कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी वजाहत में भी की। बहरहाल उन्होंने लिखा कि बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन, तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने फरमाया, सोहेल वड़ाई इज़ डिस्ट्रॉयड, सोहेल वड़ाई तबाह हो गया। मेरे खिलाफ PTI ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से टाउट फौज का एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफ़ती रिवायत 5 दिन तक जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरी 40 साला सहाफ़ती तारीख़ को मसख़ करने वालों को जवाब दूंगा। ज़ाती इल्ज़ामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की ज़रूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख़ हर मामले को वाज़े कर देगी। मैंने ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तू तकार से हमेशा इज्तनाब किया है, और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है, ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका ज़िक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की, और इस कॉलम का मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो सकता है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं उसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, मैंने इसमें कहीं लफ्ज़ इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने लिखा नहीं हुआ। अच्छा, ये वाकई दुरुस्त बात कह रहे हैं सोहेल वड़ाई कि उन्होंने इसको बतौर इंटरव्यू नहीं लिखा, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी करामत मुग़ल साहब के साथ, आपको याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि ये उन्होंने बतौर कॉलम छापा है, लेकिन उन्होंने तासुर ये दिया है कि ये इंटरव्यू था, और ऐसा जैसे ये 1-on-1 इंटरव्यू था। मेरी 2 घंटे की नशिस्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मैंने खुरदरे सवालात किए, उन्होंने फिर वो खुल के जवाबात दिए। तो ये तो इंटरव्यू में होता है, ये कैंडिड इनफॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन, खाने की टेबल पे, खाने की मेज़ पे 20 बंदों की मौजूदगी में स्टेज पे की हुई बातें, इन सब को जब आप मिक्स करके कॉलम बना रहे हैं तो वो, लेकिन आप उसका तासुर ये दे रहे हैं कि आपने वो एक इंटरव्यू किया था। ज़ाहिर है कि सोहेल वड़ाई साहब हैज़ ऑल द राइट कि वो ये कहें कि उन्होंने ये कॉलम नहीं लिखा, ये इंटरव्यू नहीं, बतौर इंटरव्यू नहीं छापा, लेकिन उसमें अंदाज़ा यही होता है कि वो जैसे इंटरव्यू उन्होंने किया है, और उन्हें एक एक्सक्लूसिव तवील किस्म की डिस्कशन का मौका मिला है। लेकिन दूसरी साइड से अब उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है। बहरहाल आगे जो है वो कहते हैं कि मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, न कुछ इससे ज़्यादा न इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये 1-to-1 मुलाकात थी। जिस तकरीब में 800 हाज़रीन मौजूद थे, ना तो वहाँ और ना ही चंद लोगों के सामने
کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی. اب یہ تو ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے واضح کر دیا کہ منتظمین نے، وہاں پر موجود لوگوں نے، کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہے. سو ہی ہیڈ آل دا رائٹ کہ وہ اس پر لکھیں. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کو لگا کہ انہوں نے بہت زیادہ مبالغہ کر دیا ہے یا اپنی ذاتی خواہشات کو، اپنے مشوروں کو انہوں نے اپنے کالمز میں شامل کر دیا اور ایک طریقے سے انفارمل ترجمانی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، تو دے ہیو آل دا رائٹ کہ وہ اس کو تاثر کو نگیٹ کر سکیں. آگے سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی عمران خان اور موفی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے بالکل وہ تصدیق کر دی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی کہ وہ درست بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اگر کسی نے یہ تاثر لیا ہے تو سہیل وڑائی صاحب نے بھی اس سے ایگری کر لیا ہے کہ یہ تاثر لینا غلط ہے. یہ بات بالکل درست ہے. براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں. یہ پہلے کالم کی بات کریں، اگلے کالم میں سہیل وڑائچ نے اپنی التجا ضرور کی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اور چیزیں جو ہے وہ مصالحت اور مصلحت اور وہ سارا وہ پورا وہ جو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ اس طرح کی ملاقات کر کے اور اس کے بعد پھر اپنے کالمز میں جس قسم کے حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو تاثر یہی جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے بہاف کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. وہاں پر ظاہر ہے کہ اگر اس کی زیادہ وضاحت ہوتی تو یہ موقع نہ آتا. بہرحال سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے، یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا. اب لوگوں اور ٹرولز نے اس سے کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی ہے. گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں. کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بطور ادنا ترین صحافتی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے. اس مقدس دیوار کو پھلانگے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا. بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن کو رستہ بنا لیا ہے. استاد نصرت جاوید صاحب کہ بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافیانہ ہے، جو سنا اور جو دیکھا اس کو لکھ دیا. کالمز میں یہ نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب نے دعویٰ تو کیا ہے، لیکن جو بھی بندہ جس نے کالمز پڑھے ہیں اور ان کے تواتر کے ساتھ جتنے کالمز ہیں اس میں وہ اور ایز اے جرنلسٹ جب آپ یہ لکھ رہے ہیں تو آپ جس جانرا میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو آل دا رائٹ. جب آپ ایک اخبار کے لیے خبر لکھتے ہیں، خبر فائل کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے، وہ ڈفرینٹلی لکھی جاتی ہے. جب آپ کالم لکھ رہے ہیں، جب آپ بلاگ لکھ رہے ہیں تو آپ یہ شاعر ہیں تو شاعر جو ہیں وہ اپنا پوئٹک لائسنس استعمال کرتے ہیں، نئی جو ہے وہ ٹرمز کوئن کرتے ہیں، نئے الفاظ دیتے ہیں، نئے مرکب جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جن چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں، جب ان کی اس کالم سے جو تاثر ہے جس قسم کا گیا ہے وہ بالکل وہی گیا ہے جو سہیل وڑائی صاحب جس کو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ انہی کے کالم سے گیا، کہیں اور سے نہیں آیا، آسمان سے نہیں ٹپکا. بہرحال آگے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ جو دیکھا جو سنا اس کو لکھ دیا. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے دیرینہ مہربان شہباز گل اور ملک کے جانباز ہیرو فیصل واوڈا دونوں واپس اسی ایک صفحے پر آ گئے جب کبھی دونوں میں محبت عمران مشترک ہوا کرتی تھی. دونوں میرے کالم کو مسترد کرتے رہے. انقلابی حماد اظہر، نونی متوالے اور جیالے سبھی مجھے خوشامدی اور جنگ جیو کو غیر ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ ان سب مہربانوں کے الزامات 100% سچے ہیں. میں پرانا عادی مجرم ہوں. ان سب کا میرے خلاف اکٹھ میری سیاہ کاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے. میں ایک ادنا اور عاجز قلم کار ہوں، جبکہ میرے نقاد عہدے، رتبے اور عظمت میں مجھ سے کہیں بلند تر ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی ابتدا آج نہیں ہوئی. اب جبکہ ماتوب، خوشامدی، غدار، ٹاؤٹ اور غیر ذمہ دار ٹھہر ہی گیا ہوں تو باقی جرائم کا اعتراف بھی کر لوں تاکہ سزا اکٹھے ہی مل جائے. یعنی ہارٹ بریک تو ہوا ہے سہیل وڑائی صاحب کا. سہیل وڑائی صاحب نے
اور ان کے ساتھ کسی حد تک یوں سمجھیں کہ زیادتی بھی ہوئی ہے. میں نے جب ان کا پہلا کالم پڑھا تھا باقی تبصرے کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ظاہر ہے کہ تاثر یہی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے پاکستان میں کوئی شخص اپنے نام سے, اپنے فیس سے, اپنی آواز سے, یعنی کہ کوئی ان نون انونیمس پکچر لگائے بغیر, کوئی ایکس وائی زی الٹا سیدھا نام لکھنے کے بجائے, پراکسی استعمال کرنے کے بجائے خود سامنے آ کر بات کر رہا ہے, اور پھر وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص سے ملاقات کا دعوے دار بھی اور ان کو کوٹ کر رہا ہے. یہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ مبالغہ کریں, آپ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ جھوٹ کی آمیزش شامل کر کے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو انہوں نے نہیں کہی, نہ کی ہوں. لہٰذا اس کالم میں 100% ایسا نہیں ہے کہ وہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہیں, لیکن جب آپ ان کی ترتیب اور بنت ہی دیکھتے ہیں, ان کے لکھنے کا طریقہ ہی دیکھتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر فلاں بات کو فلاں سے جوڑا گیا, فلاں کو فلاں سے. اور ہم بھی جب بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں جو ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے فلاں بات اشارتاً کہی ہے تو فلاں کے متعلق کہی ہوگی, تو یہ ہو جاتا ہے, ہر کسی سے ہو جاتا ہے, ہم سے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے, بلکہ اکثر و بیشتر ہو جاتا ہوگا. اسی لیے ہمارے جو کامنٹس باکس ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں, لوگ اس میں ہماری بات سے اگری بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈس ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہماری تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کا ملا جلا رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. بہرحال سہیل بڑائی صاحب جو ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے اکٹھی مل جائے. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات والا کالم میرا پہلا جرم نہیں ہے. اس عاجز نے 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں جنرل ضیاء الحق کی محمد خان جنیجو کے خلاف چارج شیٹ انہی کی منہ زبانی شائع کی تھی. شیخوپورہ کے مدرسے میں ہونے والی اس تقریر میں لاہور کے بہت سے سینئر صحافی موجود تھے. انہوں نے مصلحتاً وہ فکرے رپورٹ نہیں کیے جو 1985 کی اسمبلی کے خلاف تھے, مگر مجھ سے سرزد ہو گئے. مجھے اس پر سزا بھی ملنی چاہیے. ضیاء الحق نے بطور لیکچرار تونسا ٹرانسفر کیا, اس کی کہانی الگ ہے. نواز شریف جلا وطن ہوئے تو ان کا نام تک شائع کرنے پر پابندی تھی. یہ سیاہ کار وہ پہلا صحافی تھا جس نے جدہ جا کر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی. ان کا انٹرویو اور حالات روزنامہ جنگ کے میگزین میں شائع ہوئے تو جنرل مشرف نے خاصا برا منایا. واقعی یہ خوشامد تھی, اس کی سزا بھی دیں. جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو میری نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی کے نام سے کتاب غدار کون شائع ہوئی. جنرل مشرف نے اس کے خلاف ڈیلی ٹائمز میں انٹرویو دیا, مگر جب جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو لندن جا کر ان کا پہلا انٹرویو اسی خادم نے کیا. یاد رہے کہ جب نواز شریف اور جنرل مشرف سے میں نے یہ انٹرویوز کیے اس وقت دونوں جنگ اور جیو سے ناراض تھے, پھر بھی یہ انٹرویوز شائع اور نشر ہوئے. جنرل باجوہ ملاقاتوں کے بہت شوقین تھے, صحافی تو انہیں کئی ملے ہوں گے, مگر باجوہ ڈاکٹرن لکھنے کا پہلا گناہ مجھ ہی سے سرزد ہوا. پہلے روز جنرل باجوہ اس تحریر سے خوش ہوئے, مگر ایک ہفتے بعد اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی. نواز شریف کے دور نصف النہار پر پارٹی از اوور لکھا تو نون لیگ ناراض ہو گئی اور جھوٹا قرار دیا. عمران خان کی حکومت کے بارے میں لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی تو انصافی ناراض ہو گئے. واقعی اس عاجز کے گناہ بے شمار ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آخری انٹرویو بھی میں نے کیا تھا, اس کی سزا بھی اب واجب ہے. باقی رہی برسلز کی ملاقات, اس حوالے سے قرآنی آیات, معافی, فرشتے اور شیطان کی گفتگو. یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا. اس کی جو مرضی تعویلیں گھڑ لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے. حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت, معافی اور کسی معاہدے کی دور دور تک گنجائش نہیں. لیکن کیا کوئی گناہ گار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا. فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے یہ کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ دراصل وافدہ, حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں. یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں. میرے کالم پر ناک بھون چڑھانے والے اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے منمانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہے. جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی. تاریخ ہی وہ واحد
ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو عریاں کرتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا۔ یہاں پر ان کا جو ہے یہ والا کالم جو انہوں نے جوابی کالم لکھا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کو جتنا معتوب کیا جا رہا ہے، جتنا ان کے خلاف لکھا جا رہا ہے، اگر ان کے اس اچیومنٹ کو دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت جو اس ملک کی پالیسی پہ سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کا احوال لکھا، یہ البتہ وہ اپنی تحریروں میں تفریق نہیں کر پائے یا یہ میسج یا یہ اس کو بالکل 100% کلیئرٹی سے نہیں لکھ پائے کہ یہ بات میری ہے اور یہ بات ان کی ہے۔ یہ جو تاثر لوگوں کا بنا ہے کہ جو بھی بات کر رہے ہیں وڑائی صاحب وہ بطور ترجمان کر رہے ہیں، یا پھر وہ ظاہر ہے کہ اس ملاقات کی وجہ سے اس کے انفلوئنس میں، کیونکہ وہاں پر وہ بات ہوئی ہوگی، جب آپ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوگی اور آپ اسے بتائیں گے کہ بڑی کھردرے سوالات جواب اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور اس میں آپ صرف چند جملے یا چند خاص پوائنٹس کے اوپر ہی فوکسڈ رہیں گے، تو اس سے یہی لگے گا کہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں اگر آپ نے صرف 3 باتیں لکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 باتیں ہی بتانا مقصود تھی، یا تو پھر آپ پوری کی پوری تحریر چھاپ دیتے، آپ تمام کی تمام چیزیں لکھ دیتے اور رپورٹ کے طور پر یا رپورٹر کے طور پر رپورٹ کر دیتے۔ لیکن جب اس میں ظاہر ہے کہ معافی والی بات بھی شامل ہو گئی، مشورے والی بات بھی شامل ہوگی، خواہش والی بات بھی شامل ہوگی جس کا وہ خود اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ہونا تھا۔ بہرحال تنقید اور تعریف یہ دونوں چیزیں ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے۔ جو بھی لوگ اپنا کام جو ہے اپنا لکھا ہوا یا اپنا بولا ہوا سامنے رکھتے ہیں، شوکیس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اتنا ہی جو ہے وہ ہماری کھال موٹی ہونی چاہیے، اتنا تھک سکنڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کا تبصرہ بھی پھر سنیں، اور اگر کوئی اس طریقے سے پھر تردید کر دیتا ہے کیونکہ ہمارے تاثرات جو ہیں وہ اس میں زیادہ حاوی ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ جیو جنگ گروپ نے سہیل وڑائی صاحب جیسے سینئر جرنلسٹ کا جو جواب ہے اس کو آج کے اخبار میں نہیں چھاپا، سرے سے چھاپیں گے ہی نہیں، یا چھاپ دیں گے 1-2 دن کے بعد، یا اس میں کچھ تحریف کر کے کچھ تبدیلی کر کے چھاپ دیں گے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔